अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह सुबह मैं हैरतों के समंदर में से गोते लगा के निकला हूँ। देखो बाल भी अभी तक गिले ने, और उस गोतों के नतीजे के अंदर जो है लेकिन फिर मेरे जहन के अंदर एक बात गूंजी और अपनी वो दुआ गूंजी कि अल्लाह तबारक व तआला इनको मौत नहीं देगा जब तक कि अपना ये सारा थूका हुआ चाट नहीं लेते। उस थूक चाट की एक्सरसाइज की पहली जो है, एक्सरसाइज तो नहीं कहना चाहिए, उस थूक चाट के अमल की फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो आज मैंने देखी। और आपको पता है कि आपके कौम के वसी तर मफाद के अंदर आपका टॉर्चर मैं बर्दाश्त करता हूँ, और मैं ये हकीकत टीवी और मखदूम शहाबुद्दीन और इस तरह के जितने चमुड़ा जात है ना, वो खवातीन भी जो हैं, उनका नाम नहीं लेना एहतरामन, इन तमाम के मैं व्लॉग सुनता हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि मैं फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रहा हूँ आप सबके हिस्से का टॉर्चर बर्दाश्त करके। आज जब हकीकत टीवी लगाया तो हकीकत टीवी ने हमें बताया कि इमरान खान जा रहा है। हकीकत टीवी ने बता दिया कि इमरान खान जा रहा है और नवाज शरीफ वापस आ रहा है, सारे काम हो गए हैं, नेगोशिएशन सेट हो गई हैं और जनाब मुज़ाकरात हो गए हैं। और खिलाफ तवक्को जब से ये वजूद में आया है तब से ये अपोजिशन के, मौजूदा अपोजिशन के कायदीन के लिए, इवन जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत मेरा ख्याल थी तब भी ये उनके लिए चोर, डाकू, लुटेरे का लफ्ज़ से कम इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन इसने साहब तो नहीं उनके नाम के साथ लगाया, क्योंकि वो तो खैर बड़े ज़रफ़ के बंदे की बात हो सकती है, लेकिन उनका नाम दिया और सीगा वाहद में नहीं लिया, जरदारी साहब का भी और नवाज शरीफ साहब का भी, और नाम सीगा वाहद में नहीं लिया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो मतलब कि गाली भी नहीं बकी उनके लिए। तो मैंने कहा कि लॉ भी एगो कम पै है, ठीक है, एगो कम पै गया। अभी मैं वो देख ही रहा था तो व्लॉग के दरमियान ही जनाब एक दोस्त हैं हमारे, व्लॉगर हैं इसलिए नाम बताना ज़रूरी नहीं है, उनका फ़ोन आ गया कि आप ये देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। कहने लगे कि अच्छा आपको पता है इनकी क्या है मबलग औकात। मैंने कहा जी मुझे कुछ तो अंदाज़ा है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा ये जो आपने लफ्ज़ घड़ा हुआ है ना, 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग, तो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग जो है उसके ये अव्वलीन मोर्चों में से है। मैंने कहा जी मुझे मालूम है। इसको प्रमोट कैसे किया जाता है? इसको प्रमोट ऐसे किया जाता है कि अमेरिका और ऐसे ममालिक जिनके अंदर यूट्यूब का टैरिफ बहुत हाई है, वहाँ पे ख़ास तौर पे टारगेट करके, वैसे तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ही बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक के एक्सपेट्रिएट के नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बना रखे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अमेरिका टारगेट जो ग्रुप्स हैं उनके जो है उसके अंदर उनको मार्केट किया जाता है। कुछ 4,500 ग्रुप है अमेरिका के अंदर, जैसे ही इनका प्रोग्राम अपलोड होता है वो सारा उन ग्रुपों के अंदर फैला दिया जाता है। तो ज़्यादा आपको यूथियालॉजी जो है, या यूथिया मजहूर कौम जाहिरी अकल महदूद, में उनको कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि बहुत बड़ी मीडिया की वॉर उनके खिलाफ लड़ी गई है। और ये वॉर क्या है इसके ऊपर मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ। बदकिस्मती से वो व्लॉग हमने रखा था कि संडे को अपलोड होगा, तो संडे को वो जो दजाल वाला व्लॉग है वो ज़रूर सुनिएगा, और इसको उसके बाद सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात की। बहरहाल बात तो पूरी करनी है आपकी खिदमत के अंदर। तो वो उन्होंने कहा कि वहाँ पे इनको किया जाता है, एक तो उन्हें वहाँ से टैरिफ हाईएस्ट मिलता है और दूसरा व्यूअरशिप हाईएस्ट मिलती है। और अमेरिका के अंदर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो कि पाकिस्तान खाल खाल ही आते हैं। मतलब कि एक यूथिये को तो मैं खुद भी जानता हूँ, उसे पाकिस्तान से गए हुए 20 साल हो गए। 20 साल पहले वो हमारा कुलीग हुआ करता था, आजकल बहुत खूनखार यूथिया है, ठीक है। और उससे बात करें तो वो बाकायदा ऑन वर्चुअली वढ़ने को लपकता है। मैं उनके लिए नाम नहीं लिया, इसलिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर नाम ले लेता तो जमा का सीगा। और वो एक नहीं है, इस तरह इटली में एक दो ऐसे आइटम पाए जाते हैं जो कि मतलब पिछले 12-12 साल से पाकिस्तान वापस नहीं आए। ये आने जाने का जो ज़्यादातर सिलसिला है ना, ये बरतानिया वाली साइड से होता है। तो ये अमेरिकन जो थे वो इस हवाले से ज़्यादा वल्नरेबल थे और उनको किया गया हुआ है, और अब भी उनके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है, और हकीकत टीवी उसी बम्बार्डमेंट के ज़रिए वहाँ पे लोगों को सुनाया जाता है। इसीलिए उसकी व्यूअर्स जो होते हैं वो 2 लाख 2.5 लाख तो पहले स्टॉप के ऊपर रुकते हैं ना जाके 24 घंटे के अंदर।
تو ظاہر ہے اتنے بڑے لوگوں کو جب آپ ٹارگٹ کریں گے، اتنے ارب روپے خرب روپے آپ لگا کے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے آپ نے کھڑے کیے ہوں گے سارے چھوٹی چھوٹی برجیاں اور چھوٹے چھوٹے مورچے، تو پھر یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ تو جناب وہ وہاں پہ مارکیٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں جن کی طرف ہم آپ کو اشارہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہم بچوں کو پڑھایا کرتے ہیں میڈیا سپورٹ تھیوری، 1996 کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ لوگ ٹی وی پہ کس نیت سے بیٹھتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ لوگ رائے ایک بنا چکے ہوتے ہیں، اس رائے کی سپورٹ کے اندر جو آرگومنٹ ہوتے ہیں، ان آرگومنٹ کی، ان دلائل کی تلاش کے اندر وہ ٹیلی ویژن جس کو ایڈیٹ باکس بھی کہا جاتا ہے، اور میں اور ادا سولنگی صاحب متفق ہو گئے ہیں کہ اسے چغت ڈبہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا اردو ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے پہلے سے پری کنسیوڈ آئیڈیاز یا نوشن یا آئیڈیالوجی کو سپورٹ دینے کے لیے وہ آرگومنٹ ڈھونڈنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور وہ جب انہیں وہ آرگومنٹ مل جاتے ہیں انہیں وہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلے انہوں نے ذہن سازی کی کہ پاکستان کے اندر سیاستدان بہت برے ہیں، یہ تو خیر ذہن سازی 70 سال سے چل رہی تھی، اس کی سپورٹ کے لیے پھر انہوں نے حقیقت ٹی وی لانچ کیا، اور کچھ لوگ اس کے اتنے وکٹم ہوئے اور اتنے ایڈکٹ ہوئے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کا لائف ہی اس طرح بدل دیا۔ آپ دیکھیے ان کے اندر ایک چیز کامن ہے، جو کام کرنے جاتے ہیں پہلے اس سے پہلے ناچتے ضرور ہیں، خود ناچتے ہیں، اپنی بچیوں کو نچواتے ہیں، بیٹیوں کو نچواتے ہیں، اور پبلکلی ان کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو وہ جو صفدر کی شادی کے باہر احتجاج کرنے والا پہنچا تھا ٹیکسی ڈرائیور برطانیہ کا، اس کو دیکھ لیں یا 126 دن کے دھرنے کو دیکھ لیں، یہ ذہن تیار کیا گیا باقاعدہ۔ پہلے 70 سال، میرے خیال 68 سال کہہ لیں، کیونکہ یہ جو دوغلی ابلاغی جنگ تھی یہ 2004 میں شروع کیا گیا تھا، یہ آئیڈیا کسی اعلیٰ افسر نے دیا تھا، اور اس کے لیے پیسہ بہت آ رہا تھا، اور پیسہ جو تھا وہ اس سے لیا جا رہا تھا، کولیشن سپورٹ فنڈ سے، امریکہ بادر سے پیسہ لیا جا رہا تھا نا جس کا۔ تو پھر دھڑا دھڑ ایویں تو نہیں کمپنیاں بن دیا نا، وہ جو ساتھ ہوتا ہے پرسنل سٹاف افسر ہے اس کی، آسم وہ کیا ہے، آسم غفور صاحب تو اچھے آدمی ہے، آسم باجوہ صاحب، ہاں آسم باجوہ صاحب کی ایویں تو نہیں بن دی نا 5-6-99 کمپنیاں، تو وہ اس مد میں پیسہ آ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر بنوں گا، پیسے بڑے آ رہے، سمجھا کر۔ ہاں تو وہ جو تھا، وہ میرا مطلب ہے کہ اس وقت وہاں سے آ رہا تھا، پھر جب وہاں سے آنا بند ہو گیا تو پھر ہم نے زرداری کی سنگی پہ 9 رکھ کے، تو نہیں زرداری صاحب کے دور کے اندر نہیں ہوا یہ بحال کیا تھا آ کے بابی بھائی نے، یعنی کہ جنرل رحیل شریف نے آ کے پھر سنگی پہ 9 رکھ کے بحال کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ پھر آپ سے پہلے جو تھا وہ بول بھی ہو گیا، بول و رام بھی ہو گیا، بول بھی لانچ ہو گیا، تو یہ سارے اسی کے ہیں۔ ٹھیک، واپس گفتگو کی طرف، آپ کو شکوہ رہتا ہے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں۔ تو اب اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ اب جیسا کہ اس ولاگ سے بھی ہے جس میں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے، ہم کوشش کریں گے اس کا ٹائٹل ڈسپلے کر دیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو کہ اس کانٹینٹ سے بھی نظر آیا کہ وہ ان کی چاپلوسی جاری رکھیں جن کے کہ وہ ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے اس ولاگ کے اندر بھی کہا کہ جنرل طارق صاحب نے بڑا کمال کا کام کیا ہے، اور نواز شریف صاحب پہلی فرصت میں اس پہ نواز شریف کہہ رہا ہوں، عمران خان پہلی فرصت میں اس پہ عمل کر دے، ورنہ عمران خان کا جانا ٹھہر گیا اور نواز شریف کا آنا جو ہے وہ طے ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب ہم تو سمجھاتے ہیں یہ وہی والا ہے نا، وہ جو پہلے ہم جیسوں کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم تو ان کو کہتے ہیں، وہ تو ہماری بات نہیں مانتا، تو اب وہی جو ہے کام جو ہے موصوف فرما رہے ہیں۔ یہ گمنام سا کوئی شخص ہے، میں نے بڑا میڈیا سے پتہ کیا ہے کہ یہ کون شخص ہے، تو کوئی خلائی مخلوق ٹائپ کا ہے، اس کا اپنا کوئی تعارف، کوئی شخصیت نہیں ہے، اور اس کو دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، جس کا پروفائل انگریزی میں آن لائن پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ پروفائل بیچارے سے بھی نہیں پڑھا جاتا، جس سے انگلش نہیں پڑھی جاتی، وہ روزانہ کے 4 ولاگ نہیں لکھ سکتا، ٹھیک، اس کو لکھے لکھائے سمجھ، تو ٹھیک ہے، وہ جن کا ہے وہ لکھ کے بھیجتے ہوں گے نا بھائی۔ ایک تو یہ پہلو ہو سکتا ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ملے جب یہ پالیسی مارے، کیونکہ ریورس تو مارنا ہے، اب ریورس مارے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، تو ریورس مارے تو اس طرح کے بہت بڑا اس کو سیٹ بیک ملے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ
اپنا پہلے اس کی طرف آ جاتے ہیں جو نمبر 1 ہم نے بیان کیا. اب اس سوال کے اوپر ہمارے دوست کہنے لگے نہیں آپ کو جو ہے تھوڑے سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے, انتھیوزیسٹک ہو گئے. بنیادی طور پہ اس کا ٹرانسفر ہوا ہے. ٹرانسفر کہاں ہوا ہے, کہاں سے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جس واٹس ایپ میں تھا وہ وہی واٹس ایپ تھا جس کے اندر نا صابر شاکر ہے, سمجھ لا گئی. ہاں, تو اب اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے ارشاد پٹی والے واٹس ایپ گروپ کے اندر. تو وہ تو بیچارہ وما علینا الا البلاغ ہے, جو کچھ پیچھے سے آتا ہے ہم آگے بیان کر دیتے ہیں. تو وہ جو کچھ اس کو پیچھے سے آتا ہے وہ بیچارہ بیان کر دیتا, اس کا ٹرانسفر ہو گیا. اتنے زیادہ ایکسائٹڈ نہ ہوئیے کہ آپ سمجھیں کہ وہ پوری پالیسی تبدیل ہونے لگی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا ٹرانسفر ہوا تھا, پھر ڈاکٹر ارشاد پٹی کا ٹرانسفر ہوا, پھر ڈاکٹر شاہد مسعود کا ٹرانسفر ہوا, بہت سارے لوگوں کے ٹرانسفر ہوئے. پھر آج کل تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاہد صاحب جو کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ بھی معافی مانگ چکے ہیں, اور جناب اور کامران خان صاحب معافی مانگ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور سلیم صافی کو انٹرویو دیتے پایا ہے, آپ دور کیوں جائے, سلیم صافی صاحب خود اس بات کی معافی مانگ چکے ہیں کئی دفعہ کہ میں گمراہ ہو گیا تھا اور مجھے گمراہ کیا گیا تھا. اور پچھلے دنوں ہمارے جو استاد محترم ہیں حضرت قبلہ عبداللہ طارق سہیل صاحب, اور انہوں نے بھی اس بات کی معافی مانگی کہ جناب انہیں گمراہ کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں, اور جن صاحب کے اوپر ہم بلیو کرتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ بڑے کریڈیبل آدمی ہیں. انہوں نے بڑی آنکھ دبا کے اور بڑا آواز کے اندر ایسے پیدا کر کے بتایا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو یہ تو وہ بعد میں کہتے ہیں پھر منکشف ہوا کہ وہ تو ان کے آدمی ہیں, ان کے کن کے کون کے ہیں, ان کے آدمی ہیں. تو کہنے لگے پھر ہم نے مولانا کے بارے میں اپنی رائے سے فوراً رجوع کر لیا. یہ ان کے ہوتے ہیں نا سر, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم بھی اس طرح کے ان کے ہاتھوں نا بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہوتے تھے, پھر تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ان کے ہوتے ہیں نا, یہ مطلب کہ شہباز شریف کی جناب اتنی بیویاں ہیں اور اتنی فلانی جگہ پہ ہے, نواز شریف جو ہے وہ اداکارہ زیبا کے گھر کیوں جاتا ہے, اس طرح کی ساری سٹوریاں اور قصوصیں جو ہوتی ہیں نا یہ چھوڑی یا چھڑوائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ان کے بڑے ہی پرٹیننٹ اور بڑے ہی وہ کہنا چاہیے, اور ان کی ڈیوٹیاں بھی ہم جیسے لوگوں پہ لگی ہوتی ہیں کہ ان کو جا کے ذرا ان کے کانوں میں یہ زہر گھول کے ہیں. بہرحال جی حقیقت ٹی وی پہ اوپر جب سے وہ میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا ہے, اور میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا, پہلی دفعہ دیکھا تھا 11 فروری 2019 کو, کہ میں کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ انہوں نے موصوف نے میرے اوپر 2 ولاگ کیے تھے, اور دونوں کے اوپر آپ نے جہالت گندھی ہوئی تھی. اور میں نے اپنے ولاگ کے اندر پھر ایک کہا تھا کہ میں نے کہا یار آپ وہ پڑھ لیتے. ان کے خیال میں اسٹاک مارکیٹ کا ایک بروکر تھا اور ہوں, اور ایسے گھومتا گھامتا کہیں یہ ولاگ شلاگ میں کر لیتا ہوں, میرا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بندہ اس شہر کے اندر پچھلے 32 سال سے یہ کام کر رہا ہے, اور اگر آپ صحافت سے کوئی تعلق رکھتے ہیں, مطلب کوئی شعبہ ہم نے چھوڑا ہے پڑھانے سے لے کے تو ولاگ کرنے تک, اگر آپ کو ایسے شخص کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے نا. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ یا آپ کو فیڈ کرنے والے بوزنے ہیں, اور 3 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں, 3 سال کے بعد انہوں نے چلے جانا, اس کے بعد بوم رہے جب ہما بسے ہمیں کیا والا حساب ہو جانا ہے. تو خیر واپس حقیقت ٹی وی صاحب نے بہت بڑی کلا بازی کھائی ہے, اور اس کلا بازی کے نتیجے کے اندر مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے کہ ان کے جو ویورز ہیں, ان کے جو لسنرز ہیں, ان کا کیا بنے گا, کیونکہ یہ ایک نظریاتی طور پہ بہت بڑا یو ٹرن ہوگا, اور بہت سارے لوگ اس یو ٹرن کو کتاب نہیں لا پائیں گے, وہ مایوس ہو جائیں گے, وہ ان سے مایوس ہوں گے, بلکہ اپنے مستقبل سے بھی مایوس ہو جائیں گے. لیکن جہاں پہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کا مستقبل تو امریکہ جیسی ایک ایسی معیشت کے ساتھ جڑا ہے جس کا مستقبل بڑا تابناک ہے. تو اس لیے زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے, میں اپنے آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.